बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर मदीना मुनव्वरा से। इस वक्त फ़जर की नमाज़ पढ़ी है जी, और फ़जर की नमाज़ के बाद का ये वक्त है। सूरज तकरीबन निकलने वाला है कुछ ही देर में, और मैंने कहा आपसे ज़रा थोड़ी सी ख़बरें शेयर कर लूँ। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। आज 30वां रोज़ा यानी कि आखिरी रोज़ा रख लिया गया है। कल ईद होगी, और इस तरीके से इस साल 30 रमज़ान हुए हैं, 30 रोज़े हुए हैं, और 30 दिनों का रमज़ान मुबारक महीना हुआ। तो पाकिस्तान में आज देखी जाएगी, चाँद देखा जाएगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बैठेंगे, देखते हैं वो उनको चाँद नज़र आता है या नहीं आता, या फिर वो पंजाबी में कहते हैं चाँद चढ़ाना है कि नहीं, ये मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब बताएंगे। बहरहाल कुछ ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साबिक जो हो चुके हैं, वो जाते जाते कुछ फ़ैसले करके गए। उन फ़ैसलों को तब्दील करने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ैसले तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। बावजूद कोशिश के अभी तक शहबाज शरीफ साहब उन फ़ैसलों में कोई रद्द-व-बदल नहीं कर सके, क्योंकि अगर उन फ़ैसलों में रद्द-व-बदल करते हैं तो मज़ीद जो है मज़ीद मुसीबत खड़ी होगी इम्पोर्टेड के लिए, और इम्पोर्टेड कंपनी जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। ये है, और उससे कैसे बचा जाए, इमरान खान साहब के फ़ैसलों को कैसे बदला जाए, उनको रद्द कैसे किया जाए, उसके लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और अहम ख़बर, और वो ख़बर ये है कि जो मरासला आया, खुफिया मरासला जिसे कहते हैं, धमकी आमेज़, वो ऑलमोस्ट फ़ाइनल उसको समझा जाता है, और तमाम हर तरफ से, तरफ़ैन से उसकी तस्दीक हो चुकी है। उसके वजूद को तस्लीम किया जा चुका, मुदाखलत को तस्लीम कर लिया गया, और NSC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 इजलास हो चुके हैं। एक की सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस वक्त और उनकी कैबिनेट मेंबर्स थे, उन्होंने की। दूसरी जानिब हमारी अस्करी क़यादत थी, इंटेलिजेंस लीडरशिप थी, वो सब के सब मौजूद थे। और जो उस NSC ने एलामिया जारी किया, उसी को एंडोर्स किया नई सलामती कमेटी ने, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की थी, और सिविल साइड से वज़रा जो हैं वो बदल गए थे, बाकी मिलिट्री लीडरशिप वही थी। तो ये सब कुछ हो चुका, रिपोर्ट हो चुका, और बावजूद कोशिश के मौजूदा हुकूमत मेमो के बारे में साबिका जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, और एलामिया जो था उसमें एक रत्ती भर भी, एक जुमला भी उसका तब्दील नहीं कर सकी। जुमला तो दूर की बात, फुल स्टॉप और कॉमा भी तब्दील नहीं हो सका, और एज़ इट इज़ उस एलामिया को तस्लीम किया गया। तो ये मुसीबत जो है गले पड़ी हुई है मौजूदा हुकूमत के, और उस पे अभी तक किसी किस्म का कोई कमीशन या कोई इस तरह का इक़दाम नहीं किया गया कि उस पर कोई एक्ट किया जा सके। मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुसलसल किया जा रहा है, और मेरे पास भी इत्तलात थी कि कुछ आमादगी है, और कि जी चलें ठीक है कमीशन बना देते हैं। फिर TORs की तैयारी, TORs भी डिस्कस हुए थे, उसका भी मुझे इल्म हुआ था, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस। फिर अब धड़का लगा हुआ है, धड़का ये लगा हुआ है कि अगर कमीशन बना दिया जाए तो उस कमीशन में अब जो मरासला आया है, खुफिया मरासला, उस कमीशन में भी उस मरासले से इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास 2 मुख्तलिफ़ हुकूमतों के, और दोनों एक दूसरे की ज़िद हुकूमतों के, तो दोनों तस्लीम कर चुकी हैं कि वो मरासला है। मुदाखलत तस्लीम कर ली गई, अंदरूनी मामलात में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत तस्लीम कर ली गई। उसके बाद आगे चल के ये हुआ कि असद मजीद साहब आए मौजूदा हुकूमत वाली NSC में, उनको बुलाया गया, वो भी नहीं डगमगाए, और उन्होंने भी
ایز اٹ از ساری کی ساری بات کی تصدیق کر دی، اور نہ صرف تصدیق کی بلکہ انہوں نے مزید اس کے تصدیق کی مہر لگا دی، اور ان کی موجودگی میں بھی کافی ڈسکشن کی گئی اور مختلف سوالات کیے گئے، کویشچن آنسر ہوئے، اور مریم صفدر صاحبہ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کہاں ہے اسد مجید، کدھر گیا اسد مجید، یہ سب کچھ ہوا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، تو اب اس ٹی او آرز کا کیا بنے گا؟ تو بہرحال اب دوبارہ پھر کھٹائی میں پڑا ہوا ہے معاملہ، اور اب پھر جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بعد اور پھر اب کمیشن بنانے کا معاملہ وہ ابھی تک مؤخر ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے ایک اور بارودی سرنگ بچھا دی ہے، اور وہ بارودی سرنگ انہوں نے بچھائی ہے ایوان صدر مملکت کو۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے بطور سابق وزیر اعظم اور صدر مملکت کو۔ انہوں نے بہت ان ڈیٹیل وہ لیٹر اگر آپ پڑھیں تو لگتا ایسے ہے کہ بہت ہی تیاری کے ساتھ، بہت ہی ایک لمبی اننگز، جیسے کہتے ہیں نا لمبی اننگز کھیلنے کے لیے، اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا، اور وہ خط ایسے ڈرافٹ کیا گیا ہے، بہت لیگل ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو وہ ساری کی ساری ڈرافٹ تیار کر کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیا گیا کہ جناب یہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ان کے دور میں یہ میمو آیا تھا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کہا گیا ہے اس کی کاپی آپ کے پاس بھی موجود ہے، آپ کو بھی ارسال کیا گیا تھا، چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا گیا ہے، چیئرمین سینٹ کو بھی بھیجا گیا، اور لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی بھی گورنمنٹ نے کر دیا تھا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں بھی ہیں، لہٰذا یہ ایک کھلم کھلا مداخلت، کیونکہ پہلی این ایس سی کی جو منٹس ہیں، اجلاس، اس کی کارروائی، وہ تو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کے پاس موجود ہیں، اس ریکارڈ سے تو ان کو آگاہی ہے۔ موجودہ این ایس سی نے کیا کیا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتہ، لیکن پھر ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، پھر ایک یہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ اسد مجید صاحب کو ٹی وی چینل پہ اپیئر کر دیا جائے، وہ ٹی وی چینل پہ اپیئر ہوں اور کسی پروگرام میں، اور اس میں بھی اپنی گفتگو کریں، لیکن پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اور وہ ڈسکشن نہیں ہو سکی، اور اسد مجید صاحب جو ہیں وہ واپس چلے گئے اپنے برسلز میں اپنی ڈیوٹی پہ۔ تو یہ بھی ہوا۔ اب پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہ آ جائے، لہٰذا ہم اتنی ہی بات کریں گے جتنی سالڈ ہے۔ تو یہ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سمجھے جاتے تھے کہ بہت ہی کمزور سے صدر ثابت ہوں گے، لیکن جو انہوں نے پنجاب کے معاملات میں ایکٹ کیا ہے جس طریقے سے، اور اصحاب ان کے جواب نہیں دے گئے بلکہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، تو یہ ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ ایک مزید چیز ریکارڈ پہ لے آئے ہیں اس خفیہ مراسلے کے بارے میں۔ اب گورنمنٹ کے لیے ایک اور مصیبت بھی ہے کہ گورنمنٹ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے خلاف امپیچمنٹ بھی نہیں لا سکتی، اور وہ کیوں نہیں لا سکتی وہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے۔ ان کا خیال تھا کہ ایوان صدر جو ہے وہ خالی کروا لیا جائے گا اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوگی، رد عمل نہیں آئے گا، اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب بآسانی ایوان صدر چھوڑ دیں گے۔ ان کے لیے دونوں طرف سے، ان کی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی کافی
زبان استعمال کی گئی سخت، لیکن وہ ان کے اعصاب بھی عمران خان صاحب کی طرح کافی مضبوط نکلے اور انہوں نے بھی انکار کیا اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کے ڈٹنے کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو موجودہ حکمراں اتحاد ہے وہ ان کے دباؤ میں کیوں نہیں آ رہے اور ان کو لفٹ کیوں نہیں کروا رہے، یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں واپس عمران خان صاحب کے فیصلے۔ سابق وزیر اعظم جو کر کے گئے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت مہنگائی کئی گنا مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے اور بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہر اور دیہات اس کی زد میں ہیں۔ ٹیوب ویلز نہیں چل رہے، پانی کی ضرورت ہے کسانوں کو اور زمینوں کو لگانے کے لیے، وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے اور ڈیزل بھی نہیں ہے، تو دونوں مصیبتیں بیک وقت آئی ہوئی ہیں، کسان پریشان ہیں۔ اس کے بعد ایک تو ہوتا ہے بجلی مہنگی ہونا، بجلی مہنگی تو ہے ہی ہے، بل آ رہے ہیں، بل تو وہی ہزاروں میں آ رہے ہیں لوگوں کے، لیکن بجلی ہے نہیں، لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ہزاروں کے بل آ رہے ہیں اور یہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پہ، جبکہ ان کے آخری دن تک بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ اس کے بعد اب ایک اور چیز بھی ہے، بجلی کی قیمتیں یہ 2 دفعہ بڑھا چکے ہیں۔ اب آتی ہے پیٹرولیم پرائسز، اس کی یہ قیمتیں بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جن کو بنایا گیا ہے وہ 30 جون تک نہ صرف فکس کر کے گئے بلکہ پوری قوم کو یہ خوشخبری دے کے گئے۔ اس وقت ان کو نہیں اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں، لیکن انہوں نے 30 جون تک انہوں نے کہا جی ہم نے کر دیا۔ وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب نے بتایا تھا کہ کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ پیسے جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ جس کو کہا جاتا تھا، موجودہ گورنمنٹ جس کو کہتی تھی سابقہ کو کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، اب وہی عالمی ادارے ہیں اور ان کے حق میں بات کر رہے ہیں پچھلی پالیسیوں کے بارے میں، اور ٹیکس کلیکشن نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کوئی 100-200 نہیں، تقریباً 250 ارب روپیہ زیادہ جو ہے وہ اب تک ٹیکس کلیکٹ ہو چکا ہے ہدف سے۔ آئی تھنک 293 ارب روپیہ، ایگزیکٹ فگر مجھے میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، تو یہ ہو چکا ہے۔ اب 2 دفعہ کوشش کی، 3 دفعہ کوشش کی ہے پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کی، سمجھی جاتی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے یہ کام کر دیں اور پیٹرول پرائسز بڑھا دیں، نہ بڑھائی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پہلے ہی عوام سڑکوں پہ ہیں، عمران خان صاحب کو یاد کر رہے ہیں، ان کی کال پہ لوگ باہر نکل آتے ہیں پیسفلی، وہ خواہ شب دعا کا معاملہ ہو یا آگے چل کے وہ پشاور کا جلسہ تھا، کراچی کا جلسہ تھا، لاہور کا جلسہ تھا، اور ویسے ہی وہ ایک ٹویٹ کر دیں تو ہزاروں لوگ پورے ملک میں باہر آ جاتے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ، اور وہ ان کی بات سنتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف یہی نہیں، دیہاتوں تک پھیل چکا ہے، اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے الیکشن کی طرف بھی نہیں جا رہے، اور کچھ لوگوں نے آنا جانا تھا وہ لوگ بھی نہیں آ جا سکے، اور بڑے جو پلان تھے کہ پلک جھپکنے میں سب کچھ ہو جائے گا، وہ سارے معاملات رک گئے ہیں۔ اور یہ کیوں رکے ہیں، یہ بھی ایک اس پہ بھی تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ آخری سمری آئی پرسوں، شہباز شریف صاحب کو بھیجی گئی، لیکن انہوں نے وہ سمری ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اصل مسئلہ بوجھ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے عوام کا خوف ہے، وہ یہ اگر یہ کام کر دیا تو باقی رہی صحیح کسر بھی امپورٹڈ کی نکل جائے گی۔ تو یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔